बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, सोचा तो हमने ये था कि गुफ्तगू करें नौजवानों के आलमी दिन पर और कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे हम शामी साहब से, लेकिन एक ऐसी ख़बर सामने आई कि जिसने तमाम तर जो तवज्जो है वो हासिल कर ली, और वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। गो कि कुछ इससे पहले जो है वो उनका जिक्र होता रहा, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ISPR की जानिब से ये बयान जारी किया गया और बताया गया है कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी, और ISPR का ये भी कहना है कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद, यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। उनको अब तहवील में ले लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल अब शुरू कर दिया गया है। ये बहुत ही अहम मामला है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा ये केस था, टॉप सिटी केस ये कहलाता है, जिस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर वहाँ से जो अहकामात आए उसकी रोशनी में ये अमल किया गया है। शामी साहब, इमरान खान के आइज़ एंड ईयर्स कहलाए जाते थे फैज़ हमीद साहब, और आज उन्हीं को जो है वो झटका लगा है। देखें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया जी, फौजी तहवील में ले लिया गया। अब कोर्ट मार्शल होगा और देखते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है। खुद एहतसाबी का अमल क्या जारी है? सिर्फ रिटायरमेंट यानी बेनिफिट्स उनसे लिए जाएंगे, अच्छा, और रैंक भी छीना जा सकता है और सज़ा भी, और सख्त सज़ा भी हो सकती है। तो सज़ाए मौत से लेकर सज़ाए कैद तक। देखें, अब एक तो उनके ख़िलाफ़ वो टॉप सिटी का केस चल रहा था जी, कि उसके जो मालिक हैं कंवर मोइज़ अहमद खान साहब जी, उन्होंने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे जनाब धमकाया गया और मेरे घर पे छापा मारा गया, ISI के लोग और रेंजर्स के लोग, उन्होंने मिलकर जनरल फैज़ हमीद की हदायत पर, और उनके भाई भी इसमें इन्वॉल्व थे, नजफ हमीद साहब, और हमारे घर से बहुत सा सामान, सोना नकदी और बहुत से और मामलात जो हैं, यानी कीमती जो नवादरात थे उनके, वो उठा लिए गए। बिल्कुल। और वो जो उनकी यानी हाउसिंग सोसाइटी है उस पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम था, उन पर दबाव था कि वो दस्तबरदार हो जाएं। तो अब वो 1200 अरब रुपए, उस सोसाइटी की जो मालियत बताई जाती है 1200 अरब रुपए के करीब है उसकी जो ज़मीन की मालियत है। सही। तो बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि वज़ारत दिफा जो है वो उसको आप दरख्वास्त दें और वो तहकीकात करें इन मामलात की। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि वज़ारत दिफा ये करेगी। फिर वज़ारत दिफा ने एक मेजर जनरल की क़ियादत में एक कमेटी कायम कर दी। उस कमेटी ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद आज जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनरल फैज़ हमीद जो है उनका ताल्लुक़ है चकवाल से। जी हाँ, बिल्कुल। और एक आम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके एक भाई जो हैं वो तहसीलदार हैं और एक भाई जो उनके हैं वो कुछ अर्सा पहले एक ट्रैफिक हादसे में लुक़्मे अजल बन गए थे। तो अब लेकिन जो ISPR ने जो एलामिया जारी किया है उसमें उस हाउसिंग सोसाइटी के मामला पर इक्तफा नहीं किया गया। ये भी कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद उनके मामलात ऐसे थे, उनकी सरगर्मियां ऐसी थीं कि जिनकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। और DG ISPR ने यह भी कहा है कि हम जो कार्रवाई करते हैं तो इल्ज़ाम नहीं लगाते,
تحقیق کرتے ہیں, ثبوت حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد اقدام کرتے ہیں. تو گویا کورٹ آف انکوائری تو اب قائم ہو گئی, یعنی وہ تو کورٹ آف انکوائری تو سمجھے ہو گئی نا, اب انکوائری تو ہو گئی, اب تو ان کا مقدمہ جو ہے وہ چلے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وزنی شواہد جو ہیں ان کے ملے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی مصروفیات کے بارے میں. اب ریٹائرمنٹ کی بعد کی مصروفیات ان کی کیا تھی, اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی. اگر کچھ اس طرف بھی دو چار فکرے جو ہیں ان میں بیان کر دیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب ہوتا, چاہے بگویاں نہ ہوتی اور کیا ساریاں نہ ہوتی. اب یہ جو حصہ ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا, یہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے زیادہ, کیونکہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تو اوپن ہے نا. بالکل, وہ تو ایک زاہدہ جاوید نامی خاتون تھیں. اب جنرل فیض حمید کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جو ہم تو اس خاتون کی مدد کر رہے تھے. وہ خاتون وہ جو کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کی زمین تھی, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا لندن میں, اور اس پر جو ٹاپ سٹی والوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو اس قبضے کو واگزار کرایا جائے. اور ایف آئی اے نے تحقیقات بھی کی تھی اس کے اوپر. تو آپ دیکھیں بھئی, بات یہ ہے کہ اگر وہ خاتون ہے اور اس نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے, یعنی اس کے خلاف کسی نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, تو آئی ایس آئی کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ تو پھر کاروائی کرنی چاہیے سول اداروں کو. بالکل, ان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتی اور ان کے خلاف یا پولیس میں جاتی, ایف آئی آر درج کرتی, تاکہ وہ کاروائی ہوتی. تو آئی ایس آئی کو یا ایف آئی اے کو یا رینجرز کو اس میں انوالو کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کمزور پڑتا ہے معاملہ کمزور پڑتا ہے. بالکل. تو بہرحال اب یہ جو سر آپ نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا بعد ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے, عطا تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا دنیا نیوز سے خصوصی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ان کا سیاسی جماعت سے رابطہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اب معاملہ بہت آگے چلے گا. جی, فیصل واوڈا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں کہ اور دھماکے ہوں گے. بالکل. اور آگے تک بات پہنچے گی. کیا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے, یا ان کی کوئی آشیرواد حاصل تھی, یا ان کی کوئی سرگرمی تھی؟ ہم اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن مناسب ہوتا کہ آئی ایس پی آر خود ہی اس میں وضاحت کر دیتی کہ بھئی جو بعد از ریٹائرمنٹ کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر بات آگے جائے گی. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے, اس کی ایک سماعت ثاقب نثار صاحب نے بھی کی تھی جب وہ چیف جسٹس, اور چیمبر میں کی تھی. ہاں جی, اور جاتے جاتے کہا تھا کہ سارا ریکارڈ بھی اس کا ضائع کر دو. اور ان کے حوالے سے بھی اس کے الزامات ہیں ان کے مالک کے, وہ قمر صاحب کے, اور ان سے بھی شکایات ہیں کہ انہوں نے کیسے دخل دیا اس میں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے, ہم نے ایک ریاست ایسی بنا دیا کہ جو شخص جس کے پاس طاقت آ جائے وہ جو چاہے کرے. اگر چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا, وہ آپے سے باہر ہو جائے, اچھا وہ ڈیم بنانے چل نکلے, وہ چھاپے مارے اسپتالوں میں جا کر, وہ لوگوں کو ڈسمس کرے, میڈیا پر آتا رہے, شوقین میڈیا پہ آئے, اور جو چاہے ایکٹیویٹی کرے. کورٹ آف ایتھکس کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ, بھئی آپ پبلک گیدرنگز میں نہیں جا سکتے. یہاں جج جو ہیں وہ اپنی شادیاں کرتے ہیں, منگنیاں کرتے ہیں بچوں کی, ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کے تحفے لیے جاتے ہیں ان سے. اور یہی حال دوسرے سرکاری افسروں کا, سول افسروں کا بھی اور فوجی افسروں کا بھی. تو جب آپ یہ جو ہمارے فیض حمید ہیں, یہ ثاقب نثار صاحب سے ملنے گئے چیف جسٹس سے, تو آئی ایس آئی کے ایک اہلکار نے ان کی ویڈیو بنا لی. جب وہ ویڈیو جو ہے ایک ذمہ دار افسر نے آئی ایس آئی کے اپنے حکام بالا کو پیش کی, تو الٹا اس کے خلاف کاروائی ہو گئی. یہ ویڈیو کیوں بنائی؟ ہاں نہیں, اس نے یہ جرات کیوں کی؟ وہی اس نے تو اپنا کام انجام دیا نا. اور یہ جناب اس طریقے سے پہلے وہ انٹرنل ونگ کے انچارج تھے, پھر وہ ڈی جی بنے,
اور ڈی جی بنے، اور جب ان کو یہاں سے ان کی ٹینیور پورا ہو گیا اور ان کو یہاں سے قمر باجوہ صاحب نے ان کو یہاں سے تبادلہ کیا ان کا، تو عمران خان صاحب سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں رہیں گے، یہیں رہیں گے، اور ابھی تو ان کی ضرورت ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈی جی بنے تھے جنرل عاصم منیر کے جانے کے بعد. جی ہاں. تو جنرل عاصم منیر جو ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جب سربراہ بنے آئی ایس آئی کے، تو یہ دنیا میں اب یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے اور کہی جاتی کہ ان کو جناب عمران خان کے جو اعزہ تھے اور اقربا تھے، ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ ہوئی. جی ہاں. اور وہ ان کے پاس چلے گئے بڑے اعتماد کے ساتھ بتانے کے لیے کہ جناب ذرا کاروائی دیکھ لیں، اور وہ جناب اس پہ برہم ہو گئے. اور اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے. یہ فوج میں ہوتا نہیں ہے، بہت ریزسٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں. تو جنرل عاصم منیر چند ماہ اپنے منصب پر فائز رہنے کے بعد گجرانوالہ کور کے کمانڈر مقرر ہو گئے. صحیح. اور یہاں پھر جناب آ گئے ہمارے فیض حمید صاحب. تو فیض حمید صاحب پھر ان کو جب پشاور میں کور کمانڈر مقرر کیا گیا عمران خان صاحب اور ان کے باجوہ صاحب کے درمیان ایک ٹینشن شروع ہو گئی. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مستقبل میں آرمی چیف بھی بن سکتے ہیں. یہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب آرمی چیف. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر آرمی چیف بن جائیں گے وہ، تو پھر دستور جو ہے اس میں تبدیلیاں ہوں گی، اس کو صدارتی بنا دیا جائے گا، اور پھر لمبا عرصہ جو ہے وہ اقتدار سنبھالیں گے. مگر پتہ نہیں فیض حمید صاحب کے دل میں کیا تھا، پتہ نہیں قمر باجوہ صاحب کے دل میں کیا تھا، کوئی عمران خان صاحب کو کیا دیتے اور کیا نہ دیتے، اور کیا ان کی درگت بنتی بعد میں، وہ تو ایک الگ کہانی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے، اب یہی جناب فیض حمید ہیں، جب دھرنا ہوا فیض آباد دھرنا، اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. بالکل. اور یہ تحریک لبیک والوں نے دھرنا دے دیا. اس پر جو دھرنا ختم ہوا ہے، انہوں نے ضمانت دی ہے فیض حمید صاحب، اس پہ دستخط کیے ہیں، اس پر اعتراض بھی بہت ہوا. اس پہ جناب جنرل قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا ہے، وہ فیصلہ دیا ہے، اور فیصلے کے اوپر کو کاروائی نہیں ہوئی بعد میں. تو آپ غور کر لیجئے کہ یہ لگتا ایسا تھا کہ آپ کچھ کر لیں، آپ طاقتور ہیں تو جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ وزیر اعظم کا مرغا بنا دیں، اس کو کان سے پکڑ لیں، آپ عدلیہ کے ججوں کو دھمکا دیں یا ان کے ساتھ کٹ پٹ کریں، آپ اپوزیشن کو دھمکائیں یا اس کے ساتھ ساز باز کریں، جو چاہے کریں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس جو ہیں، انہوں نے ان کا یہی دعویٰ ہے نا. بالکل. اور اس وقت جب وہ جج تھے، بالکل سٹنگ، اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ بھائی مجھے وہ آئے میرے پاس، کہا جی آپ تو نواز شریف صاحب کا معاملہ آپ کے پاس آنے والا ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے، ہماری محنت تو اقارت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سسٹم میں نے ایک دفعہ ان سے جنرل قمر باجوہ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. جی. اس کے ولیمے میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ سائے کی طرح وہ لگے ہوئے تھے. اچھا. سائے کی طرح ان کے ساتھ فیض حمید صاحب. ہاں جی. اچھا. باقی ہٹو بچو. تو میں نے جب دیکھا ایسے تو میں نے کہا اوئے تسی ایتھے بھی ہو، پیچھا نہیں چڑھ رہے. تم کہو اچھا. ہاں. تو بات یہ ہے بھائی، یہ آپ پوچھیں نا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ سے ملے، ججوں کا کیا کام ہے کہ وہ ان سے وہ سیاسی لوگوں سے تعلقات رکھیں، وہ انٹیلیجنس کے لوگوں سے تعلقات رکھیں، وہ ان سے ملاقاتیں کریں، جج ہے نا. اور اس کے بعد جنرلوں کا کیا کام ہے بھائی؟ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس سے پہلے جو دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا تھا آپ استعفیٰ دے دیں یا چھٹی چلے جائیں. وہ کام اس وقت اگر وہ ظہیر الاسلام کے خلاف کاروائی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے.
تو بھائی بات یہ ہے کہ اب یہ جو اب شامی صاحب یہ جو فیصلہ ہوا دو چیزیں ہوں گی نا. فیصلہ ہوا ہے ایک تو تطہیر کا عمل. دیکھیے ابھی تو یہ ہوا کہ وہ جو قمر موئز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جب واردات ہو گئی اور ان کے خلاف کارروائی ہونی شروع ہوئی, یقین دہانی کرائی گئی تو پھر ان کے ساتھ ان کے بھائی نے رابطہ کیا جی. پھر اس کے بعد خود فیض حمید ملے, کہا کہ آپ کو نقدی اور زیور نہیں ملے گا اور باقی چیزیں واپس مل جائیں گی. اس کے علاوہ اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے, یہ تو جب ابھی فوج نے اس کی تحقیقات کی ہے تو ان کے پاس ٹھوس شواہد آئے ہیں تو وہ تفصیل اس کی سامنے آ جائے گی. ہم کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتے, ہمیں کیا ضرورت ہے جب وہ شواہد آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ جو مصروفیات ہیں, سرگرمیاں, تو ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ دستور کی خلاف ورزی اگر وہ کریں گے اور اگر وہ فوجی افسروں کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے اقتدار کے مفاد کے لیے, تو پھر ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے ایک اچھی بنیاد رکھی ہے. کاش ایسا ہے, ہماری تمنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے آگے بڑھے اور کھلی کارروائی ہو اور ہر شخص کو پتہ لگے اور شواہد بھی پیش ہوں, اور پھر دیکھا جائے کہ بھئی احتساب جو ہے اب فوج نے تو اپنے یہاں سے آغاز کر دیا, تو کر رہی باقی ہے جو مسلسل, وہ بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں. اور فوج یہ بھی پیغام دے رہی ہے نا سر کہ ہم تو اپنوں کو نہیں چھوڑ رہے, تو جو سیاستدان ہیں ان کو کیسے, بھئی سیاستدان ہیں آپ یا جج ہیں آپ یا جرنلسٹ ہیں آپ, کوئی بھی ہوں, اداروں سے بڑا نہیں ہے, اگر پاکستان سے بڑا نہیں ہے کوئی, اور اگر آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اگر آپ اپنی حدود کو عبور کرتے ہیں, اور اگر آپ قانون اور آئین کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بھی کان سے پکڑنا چاہیے اور آپ کو بھی جواب دہ بنانا چاہیے. تو یہ جو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے, امید ہے کہ آخری قدم نہیں ہوگا. بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور کتنے قطرے برسیں گے, کیا موسلادھار بارش ہوگی یا بوندا باندی ہوگی یا بڑی برسات ہوگی. آج تو بارش کا موسم ہے دیکھیں. تو اب دیکھیں, تو بہرحال اب قوم جو ہے وہ اس نے بڑے یعنی آپ سمجھے ایک تشکر سے اور تعجب سے آج کی یہ خبر سنی ہے. میسج بھی سر اچھا کیا نا, اور توقع قائم کی ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا سر, ایک طرف ہم یہ یعنی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خبر اتنی بڑی ہے یہ, اور اس سے پہلے جو ہے کیونکہ وہ گفتگو جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے معاملے میں, تو اس میں انہوں نے کیا کہا, ذرا میں دہانی کے لیے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں. اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک صاحب ہے اسرار راجپوت, جنہوں نے ابتدائی رپورٹنگ کی تھی یہ خبر اس کی. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ جو موئز ہے نا, قمر موئز, اس کو گرفتار کیا گیا تھا نا, کہا اس کے پاس سے وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے جو دہشت گردوں کے پاس تھا. کسی نے اس کا قصہ ایم کے ایم سے جوڑ دیا, کسی نے کس سے جوڑ دیا, جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جب آپ حد سے گزرتے ہیں تو پھر کہاں تک جاتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو بھی رسوا کرتے ہیں اور آئین کو بھی اور قانون کو بھی, سب چیز کو رسوا کرتے ہیں. سر آئین کا کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو ذرا پہلے ہم بانی پی ٹی آئی کی طرف بھی آتے ہیں. وہ یاد آیا کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کا بیان آیا, انہوں نے صاف انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی جو فیصلہ آیا ہے اس پر عمل آپ کو کرنا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ ہو. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں جی قانون سازی ہمارا کام ہے, اس کے یعنی کہ اس کو دیکھتے ہوئے فیصلے جو کرنے ہیں وہ عدالت نے کرنے ہیں. یہ معاملہ سر کدھر جا رہا ہے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں؟ نہیں دیکھیں, تصادم. انہوں نے تو یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کی تقریر پر بھی اعتراض کیا. جی ہاں بالکل. تو اطہر بن اللہ صاحب نے تو امریکہ میں جا کے تقریر کی ہے, تو منصور علی شاہ صاحب نے تو یہی تقریر کی ہے. تو جج حضرات تقریر بھی کرتے ہیں تو ان کی تقریر کو کوئی قدغن نہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیانی صاحب مرحوم جو تھے ایوب خان کے دور میں تقریریں کرتے تھے. اچھا. اور ان کی تقریریں جو ہیں انہوں نے بلا تازہ پیدا کر دیا تھا قوم میں, اور جمہوریت کی امنگ پیدا کرتی, اور ان کی بڑی افکار پریشاں کے عنوان سے ان کی تقریریں چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ میرا خیال جج حضرات جو ہیں اگر وہ اظہار خیال کرتے ہیں
اصولی طور پر یعنی کسی مناقشے میں الجھے بغیر تو اس پہ تو ان کی زبان بندی تو نہیں کر سکتے آپ. لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ فیصلے بولنے چاہیے نہ کہ ججز بولیں. لیکن اگر آپ قانون کی اور کوئی تشریح کر رہے ہیں, کوئی آئین کی کوئی تشریح کر رہے ہیں, اور ایک اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہو سکتی, ان کو بھی حق حاصل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے 8 ججوں کا وہ آئین سے تجاوز ہے, قانون سے تجاوز ہے. اور جو ہمارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جو کہ آئندہ کے چیف جسٹس ہیں, جی ہاں, اس وقت سینئر ترین جج ہیں اور بڑے قابل عزت ہیں, بڑے روشن دماغ ہیں. اگر قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی اور چیف جسٹس وہ نہیں, قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. قانون میں کیسے تبدیلی سر؟ وہ یہ خبریں تو تھیں نا کہ ہاں جی قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا, آئین میں تبدیلی کرنی ریٹائر پڑے ہوں گے چیف جسٹس؟ نہیں, بالکل وہی ہوں گے. اور کیا ہے, اور آئین میں جو تبدیلی ہے اس کو 2/3 چاہیے. 2/3 کسی کے پاس نہیں, 2/3 سے بھی بات نہیں بنتی. بھٹو صاحب نے 2/3 سے بڑی ترمیمیں کی تھیں لیکن قوم نے قبول نہیں کی, ان کو واپس لینا پڑا بعد میں. اس لیے یہ تو قوم کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے ان پر عمل کرنا پڑے گا. یہ بات تو درست ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا. لیکن نظر نہیں آ رہا نا سر جو تو رانا صاحب جو کہتے ہیں, تو بات نہیں دیکھیں نا, رانا صاحب جو کہتے ہیں, رانا صاحب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں اچھا کہ سپریم کورٹ کا کوئی حکم آئین یا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیوں سر؟ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. اچھا, وہ بتاتی ہے کہ کوئی قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ اس کو ختم کر سکتی ہے, اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. انتظامیہ کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں کا جائزہ لینے بیٹھ جائیں تو عدلیہ کو کوئی فیصلہ لاگو ہو ہی نہیں سکتا. ہر فیصلہ جو ہے اس میں حکومت وقت کو اعتراض ہوگا, کسی پہ اپوزیشن کو اعتراض ہوگا. آج بھی آپ دیکھ لیں, آج جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے, جس میں وہ مسلم لیگ نون کے جو 3 ارکان اسمبلی ہیں جی سر, ان کی رکنیت بحال ہو گئی. دوبارہ گنتی جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے انہوں نے, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا نظم قرار دے دیا. بالکل. تو جو گوہر صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے, گوہر صاحب اور ان کے رفقا پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ تو بالکل درست نہیں ہے, ہم تو یہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. جب ان کے خلاف آیا ہے تو اب ان کو تکلیف ہو گئی. جو رانا صاحب کے خلاف آئے گا ان کو تکلیف ہو گئی, تو پھر ساروں کی تکلیفیں اگر کٹھی کر لیں تو پھر تو سپریم کورٹ تو مذاق بن گئی. ایگزیکٹلی. تو فیصلے سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ماننا پڑے گا. اس کے بغیر ایک نظام چل نہیں سکتا. ہاں, اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے آپ کارروائی کر دیں. آپ نے اپنا قانون بنایا ہے نا, آپ نے ایک قانون میں ترمیم کی ہے اور کہا ہے کہ جناب وہ سیٹیں نشستیں جو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے, مگر اس قانون کا جائزہ لینے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ اس کو یہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک جی. بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور 2-3 بڑی اہم انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں کوئکلی. وہ یہ کہ جی انہوں نے ایک تو کال دے دی ہے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مخصوص نشستیں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی لاوا پک چکا ہے, صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا. مزید بھی انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں, ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حسینہ واجد نے, یعنی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد نے آرمی چیف, چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے, جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. یعنی وہ کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کو کہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے
تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 9 مئی کی CCTV فوٹیج جنہوں نے چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا, خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ عوام نہیں جو PTI کے ساتھ پاکستان میں ہے. شامی صاحب یہ تو انہوں نے اگر بھی لگایا ہے نا, اگر ایسا ہوا, اگر عمل نہ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر, اگر قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا, اگر آئین میں ترمیم کی گئی, تو یہ بہت سارے اگر ہیں. جب اگر یہ ہو جائیں گے تو پھر مگر بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہ خان صاحب جو ہیں ان کی بھول ہے. ابھی جو حالات بن رہے ہیں, جنرل فیض حمید کی گرفتاری نے جو منظر بدلا ہے اس پر اچھی طرح غور کر لیں. آج تک تو جب بھی انہوں نے سڑکوں پہ آنے کی کال دی ہے انہیں مہنگی پڑی ہے, اور ہنگامہ ہی ہوا اس میں, اور مہنگی پڑی ہے. اچھا, اور اللہ نہ کرے کہ مزید قیمت ادا کرنی پڑے ان کو. پر آپ دیکھیں یہ جو سر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جی لاوا پک چکا ہے, صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے. لاوا تو پک چکا ہے نا, لیکن لاوا جو ہے وہ لاوا کہاں ابلے گا, کہاں اگلے گا, کس کو لپیٹ میں لے گا, کیسے پھٹے گئے آتش فشاں, کون اس کی زد میں آئے گا, یہ تو ساری باتیں غور کرنے کی ہے نا, اور سوچنے کی ہیں. بہرحال حکومت بھی غور کر لے. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس پہ عمل نہ کرنے کا کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جب حرف آخر آئین اور قانون کے معاملے میں حرف آخر سپریم کورٹ ہے, چاہے آپ تاریخ میں وہ فیصلہ غلط ثابت ہو جائے یا صحیح, تب بھی یا صحیح عمل ہوگا اس کے اوپر. آج بھٹو صاحب کہاں ہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. صحیح بات ہے, 4-3 اختلاف کیا لیکن اب اختلافی فیصلہ جو ہے اس کو کچھ کہہ لیں. آج وہ عمل تو ہونا ہے. پرویز مشرف کی حکومت جو تھی اس کو جواز دے دیا گیا, عمل ہو گیا. ضیاء الحق کو جواز دے دیا گیا, عمل ہو گیا. تو پھر یہی عمل تو ہوتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو ریاست جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. اور یہ سر وقت کم رہ گیا, میں چاہتا ذرا آج نوجوانوں کا عالمی دن, آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے 60% آبادی ہماری 30 سال سے کم عمر کی ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ ہم لون دے رہے ہیں, ان کے لیے اسکیمیں بنا رہے ہیں, اور 2,80,000 سے زیادہ نوجوانوں کو 186 ارب روپے تقسیم کیے ہیں کاروبار کے لیے, اور 100 ارب روپے اضافی مختص کیے ہیں, اور 3 لاکھ نوجوانوں کو کاروباری یعنی ان کو سہولتیں دی جائے گی, کاروباری افراد بنا جائے. تو بڑی تفصیل بات کی ہے. لیکن اصل بات تو یہ دیکھیے, جو نوجوان ہے ہمارا کیا ارشد ندیم, اس نے وہ جو نیزہ چلایا ہے تو کیا اس نے تاریخ میں نام روشن کر دیا, اپنا بھی اور ہمارا بھی. 100 سال کا ریکارڈ سے زیادہ کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ارشد ندیم کو سلام, اس کی ماں کو سلام, اس کے باپ کو سلام. اور پھر جو وہاں وہ لڑکا ناہید اسلام, بنگلہ دیش کا نوجوان, اس نے جناب ریکارڈ قائم کر دیا اور جناب تختہ الٹ دیا لیڈ کی طلبہ کی موومنٹ. اور اس کو جو ریکارڈ تو بریک ہوا, ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. اصل لڑکا تھا, کیا نام ہے اس کا, ابو سعید جس نے چھاتی پہ گولیاں کھائیں, اس کو سلام. اور دیکھیں نوجوان جو ہیں, نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. نوجوانوں کا بڑا تعلق ہے ہماری تاریخ کے ساتھ. سر بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے ناظرین, اس پہ پھر ہم بات بھی کر لیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.